बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, दुनिया भर में गैर यकीनी सी सूरत हाल नजर आ रही है। ईरान और अमेरिका जंग का फौरी तौर पर खत्म होता हुआ बादिउल नजर में नजर नहीं आता। गो कि आज एक अच्छी कोशिश की गई हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। अब्बास अरकचई जो वजीर खारजा है ईरान से, उनसे टेलीफोन पर रब्ता किया गया। फिर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से खुद कहा कि वो पाकिस्तान, मस्कत और मास्को जा रहे हैं। आईनी माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर के एक्सपर्ट का दावा है, उनका एक ख्याल है कि अब्बास अरकची कोई तजावीज देंगे, लेकिन अमेरिकन डेलीगेशन जो पहले टेक्निकल बुनियाद पर या कुछ और लोग यहाँ थे, या उनका एक कहते हैं कि जहाज नूरहा इस बेस पे है, फौरी तौर पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन एक अच्छी खबर है कि सफारती सतह पर सूरत हाल है। दूसरी तरफ गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क में भी है। नाज़रीन, पिछले दिनों में बहुत सारी कोशिश की गई बैकडोर कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के जाती मुआलजीन से इलाज करवाया जा सके और उनकी फैमिली से अलीमा खां नौरीन मुलाकात कराई जाए, लेकिन उस पर भी हुकूमत की तरफ से सदमोरी दिखाई गई और इमरान खान की इलाज पर या उनकी अहलिया जिन्हें अचानक आधी रात को हस्पताल लाया गया, ऑपरेशन किया गया, उन्हें भी हस्पताल में कोई जेल में कोई सहूलत नहीं दी जा रही। और दूसरी तरफ पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम तेज कर दी, जिसे सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि ये प्रोपेगेंडा करने वाले पीटीए की मकबूलियत कम नहीं कर सकते, हमें जबर, फसादियत, जुल्म, नाइंसाफी का सामना है। उन्होंने कहा यह खबर झूठी फैलाई गई कि सलमान अकरम राजा, हामिद खां या एक और कोई साहब हैं जो केपी में होते हैं, शेख वकास साहब गालमन, वो रिजाइन दे रहे हैं। उन्होंने कहा ना, इमरान खान का पैगाम था, मैंने तो पहले दिन ही कहा था, मुझे इमरान खान ने जिम्मेदारी दी है। नाज़रीन, क्या इस तरह के प्रोपेगेंडे करा के पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तकसीम किया जा सकता है? सवाल ये है। बज़ाहिर जवाब नहीं। ये ऐसी खबरें फैलाई क्यों जा रही हैं? कौन से आलाकार हैं, कौन से लगड़ बगड़ चपटे हैं? क्या इन खबरों से इमरान खान की मकबूलियत कम हुई? नहीं। अगर आपने उसके बल्ले का निशान छीन लिया, अगर आपने उसकी पार्टी खत्म करने की, आपने अगर कागज जमा कराने नहीं दिए गए उम्मीदवारों को 2024 के इलेक्शन में, तजवीज़ कुंदा ताइज कुंदा कर ली, उन्हें दफ्तर नहीं खोलने दिया, और फिर भी अवाम ने 70% उन्हें इलेक्शन में कामयाबी जिताई, तो इसका मतलब है आपकी इन हरकतों में नहीं होता। नाज़रीन, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ ये भी कड़वा सच है कि हुकूमत को टाइम देने में नाकाम है। अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करके नौजवान क़यादत सहेल अफरीदी को लाया गया। पहले में तो वो अग्रेसिव थे, पहले ओवरों में उन्होंने तेज बॉलिंग की, बाउंसर किए, उन्होंने हुकूमत को थोड़ा सा टाइम दिया, कराची और लाहौर का दौरा किया, लेकिन फिर अचानक अब वो केपीके में भी दौरे कर रहे हैं या जलसे कर रहे हैं। क्या इन हालात में तरीके इंसाफ हुकूमत को मजबूर कर रही है? क्योंकि 26वीं और 27वीं तरमीम में इंसाफ का हसूल तो मुश्किल से नामुमकिन हो चुका है, लेकिन अच्छे जज सेवाना हो सकता है वो इंसाफ कर ले। और दूसरे इंतकामी कार्रवाइयां अरूज पर हैं। छोटी छोटी बातों पर मुखालफिन को कुचलने की रविश हुकूमत ने बेपनाह तेज कर दी है। क्या इसमें अगर आज या कल मौजूदा हुक्मरान जो माशी तौर पर नाकाम हो चुके हैं, जो सियासी तौर पर नाकाम हो चुके हैं, यहाँ तक कि पंजाब में तालीम और सेहत का बजट कम कर दिया गया अपने अल्ले लल्ले तलल्लों के लिए, यहाँ तक कि सोलर पूरे पाकिस्तान की, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, कोई भी जमात हो, सख्त एहतजाज कर रहे हैं कि सूरज पर सूरज लेकर हमने कमेटियां डाल के मुश्किल से सोलर लगाया, अब आप उसका भी नेपरा का लाइसेंस लगा रहे हो और आईपीपी को अरबों रुपए आवाम के जेबों पे डाका मार के दे रहे हो, लेकिन हुकूमत तो टस से मस नहीं हो रही। दूसरी तरफ नाजरीन, तरीके इंसाफ के स्पीकर केपीके के एक बिल पेश किया गया था, ताहयात उन्हें मराद दी जाए, जिस पर सोशल मीडिया में खासा शोर पड़ा। लोगों ने एहतजाज किया कि इमरान खान ने तो जब मफादात की सियासत को तरक किया। बिला आखिर खबरें हैं केपीके से, खैबर पख्तूनख्वा से, कि वो बिल ताहयात मरात लेने का रोक लिया, जो अच्छी खबर है। अगर पीटीआई भी कोई गलत करेगी, ताहयात मरात लेने का क्या मतलब है? स्पीकर साहब, चारों असम्बलियों में स्पीकर होते हैं, वफाक में स्पीकर होते हैं, स्पीकर आते जाते रहते हैं, 5 साल की असम्बली होती है। खैर, अच्छी बात है, लेकिन नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई के लिए
بہت بڑا پنجاب نہیں نکل سکا. کچھ لوگ کہتے ہیں فٹ ہے، کچھ کہتے ہیں ڈرے ہوئے ہیں، یا کچھ کہتے ہیں فٹ ہے. عوام چاہتی ہے، لیکن حکومت کسی بھی ایک حکمران سے میری بات ہوئی، اہم حلقوں میں ان کی بڑی بیٹھک ہے، گپ شپ ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو نہ صحت کی سہولتیں دی جائیں گی، نہ جیل میں نرمی کی جائے گی، نہ بشرا بی بی کو کیجیے، نہ پی ٹی اے کے ورکر کو کیجیے گی. ایون کہ خبر ہے اس میں حکومت چاہے تو تجویز کرتی ہے، آزاد چودھری جو سابق سینیٹر ہیں انہیں سخت تکلیف ہوئی اور اسپتال لے جایا گیا. اسی طرح یاسمین راشد سخت بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے. عمر سرفراز چیمہ ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، میاں محمود الرشید ہے. لیکن شاید پاکستان میں سیاست کو ذاتی عداوت میں بدل دیا گیا ہے. ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ ایک اچھی کوشش ہوئی تھی کہ امیر پاکستان نے بات کی عباس ارکچئی صاحب سے. عباس ارکچئی صاحب نے کہا کہ وہ پاکستان، ماسکو اور مسقط کا دورہ کر رہے ہیں. اس دورے کے بعد کیا جنگ ختم ہو جائے گی؟ آنسر از نو. میں ابھی کچھ دیر پہلے ان کو ملیحہ لودھی کو ٹی وی پر دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ عباس ارکچئی کا پاکستان میں دورہ ایک اچھی خبر ہے، لیکن یہ مذاکرات کی طرف ایک قدم ہے جو پچھلے 15 دن سے ڈیڈ لاک آ گیا تھا. جب 18 یا 20 کو 15 تاریخ کو 10-12 دن پہلے جب اسلام آباد میں پہلا راؤنڈ ناکام ہوا تھا، کیونکہ ایران کہہ رہا تھا کہ ان پر سینکشن ختم کی جائے، اب نائے ہرمز کا کنٹرول ختم کیا جائے، اور یونیم وہ دے گا ہی نہیں، لیکن اس پر ڈیڈ لاک تھا. لیکن اس کے باوجود ایک طرف تو اچھی بات ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کی عباس ارکچئی صاحب سے بات ہوئی، فیلڈ مارشل کی حافظ سید عاصم منیر صاحب سے، اور دوسری اسحاق ڈار صاحب سے. ناظرین، ان پر وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا اپنے اس پہلے حکومتی ذرائع سے یہ خبر چلوائی گئی، پھر بعد میں انہوں نے اس کی تائید بھی کی. یہ ایک اچھی خبر ہے. ہمیں امید ہے کہ اس سے آئندہ آنے والے حالاتوں میں مزید بہتری آئے گی. لیکن ناظرین، اس پر کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ناظرین جو امریکہ کے وزیر جنگ ہے پیٹ ہیگسیت، ان کے نامناسب بیانوں سے پھر تلخی بڑھ رہی ہے. ایک طرف عباس ارکچئی آ رہے ہیں، دوسری طرف یہ تلخی بڑھا رہے ہیں. انہوں نے کہا بحیرہ ہرمز کا مکمل کنٹرول ہمارے پاس ہے، پہلے بھی جہاز قبضے میں لیے تھے اور آئندہ بھی جہاز قبضے میں لیں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ امریکی فلیٹ بڑی تعداد میں دوسرا راؤنڈ بھی ادھر جا رہا ہے، ہم ایران کو سبق سکھا دیں گے، اسے ایک خوبصورت ڈیل ہماری خواہش کے مطابق لینا ہوگی، انہیں ہماری مرضی سے ہی چلنا ہوگا. ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ یہ غیر یقینی صورتحال عباس ارکچئی جو پاکستان کی کوششوں سے آ رہے ہیں ایک اچھی بات ہے، لیکن مسقط اور ماسکو، اس کا مطلب ہے امریکہ کا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے یا دوسرا کوئی کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہے ان کی نہیں آ رہا. تو یہ فوری طور پر ملیحہ لودھی کے بعد مطابق یہ اچھا قدم ہے، لیکن فوری طور پر جنگ بندی نظر نہیں آتی. دوسری طرف مڈل ایسٹ میں امریکہ اپنی فوجی طاقت میں بڑی حد تک اضافہ کر رہا ہے. کیا وہ دوبارہ جنگ پہ ایران پہ حملہ کرنا چاہتا ہے؟ ایک طرح مذاکرات کے لیے جنگ بندی کے وقفے کو 15 دن بڑھاتے ہیں، پھر 10 دن بڑھاتے ہیں، پھر 3 دن بڑھاتے ہیں، پھر 5 سے 7 دن کہتے ہیں، پھر لامحدود بڑھا دیتے ہیں. کیا یہ اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یا ایران پر بڑا حملے کے لیے تیاری ہے؟ اس موقع پر تمام بین الاقوامی امور کے ایکسپرٹ، چاہے وہ امریکن ہو، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے مڈل ایسٹ کے ہوں، یا چاہے یورپ کے، اور اس پر خصوصاً ایران نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. چند روز قبل انہوں نے کہا تھا چین ان کے اوپر انہیں اسلحہ دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اور تیل لے رہا ہے. انہوں نے کہا تھا چین نے جواب دیا تھا کہ امریکہ ہوتا کون ہے، ہماری انڈیپینڈنٹ انکوائریاں ہیں، ہماری انڈیپینڈنٹ پالیسیاں ہیں، ہمیں امریکہ ڈکٹیشن نہ دے. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ عباس ارکچی روس اور پاکستان کے وزیر خارجہ کی روس کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی ہے، جبکہ عباس ارکچی بھی یہ جا رہے ہیں، عراقی ماسکو بھی جائیں گے. کچھ لوگوں ملیحہ لودھی صاحبہ یا کچھ اور سفارتکار باسط علی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ تجویزاں دیں پاکستان کو، یہ ان کو دے، لیکن اس کا مطلب ہے فوری طور پر جنگ بندی ہوتی نظر نہیں آتی. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ
کہ بدلتے بیانات، ایک لمحے کچھ کہتے ہیں کہ میں نے ایران کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ایران کی حکومت میں انتشار ہے، ڈیسیژن پاور کوئی نہیں ہے، ان کی لیڈرشپ کوئی نہیں ہے، تیسری طرف کہتے ہیں ہم بحیرہ ہرمز خلیجی ممالک کا ایشو ہے، میرا ایشو نہیں ہے، لیکن اپنی ہی باتوں سے کلا بازیاں کھانا تو کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کو سے سیکھے۔ یہاں تک کہ اپنے 3 درجن سے زیادہ آرمی چیف، فوجی جرنیل، بحریہ کے، ایئر فورس کے سینیٹرز، اہم عہدوں پہ لوگوں کو برطرف کر چکے ہیں یا زبردستی ریزائن دے چکے ہیں۔ اسی لیے ایرانی حکام نے باقر بالیکاف نے کہا ہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے ایران پہ تو ایک واز دے تو ہزاروں لوگ باہر نکل آتے ہیں، لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں۔ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ دراصل اپنے ساتھیوں میں، اپنے ووٹروں میں اور سپورٹروں میں غیر مقبول ہو چکا ہے، دنیا بھر میں ممالک اسے تنہا چھوڑ چکے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اکیلا رہ چکا ہے۔ وہ اپنی بازی، اپنے مختلف دعوے جو جھوٹے ثابت ہوئے، جو اس نے کہا تھا کہ یورینیم ہم نے اس کو ایٹمی طاقت بننا ہی نہیں ہے، اس کے غلط اندازے میں ابنائے ہرمز پر ابھی تک وہ قبضہ نہیں کر سکا۔ جو ابنائے ہرمز پر ایران جو سمندر میں چھوٹی کشتیوں سے سرنگیں بچھا رہا ہے، اس کے قریب آتا ہے تو وہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ ایران نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے 3 جہاز پکڑ لیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 4 پکڑ لیے ہیں۔ ایسے میں امریکہ کے جنرل ڈین نے جو پیٹ ہیگسٹ کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس میڈیا سے گفتگو، جنرل ڈین لین نے کہا کہ ایران نے 5 جہازوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ ایران ٹرمپ بیانات اس پر ایران نے باقر بالیکاف اور ان کے صدر مسعود نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے بیانات اشتعال انگیزی اور مذاکرات میں رکاوٹ ہے، لبنان پر حملے کرنے سے مذاکرات آگے نہیں جا سکتے، تاہم 3 ہفتوں کی اسرائیل کی طرف سے لبنان پر توسیع ایک اچھا قدم ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف چاہتے ہیں کہ 15 مئی کو ان کا چین کا دورہ ہے، اس سے پہلے یہ مذاکرات کریں، لیکن کبھی خود بیان دیتے ہیں کہ امریکہ کو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ایران پر سینکشن ختم نہیں کریں گے، بحیرہ ہرمز کی جو ناکہ بندی کی ہے، جو بلاکٹ کی ہے، اسے نہیں کھولیں گے، تو پھر مذاکرات چلیں گے کیسے جب آپ ایران کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے؟ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹے، اور تیسرے ملک جو پاکستان پڑا ہے، چین ہے، رشیا ہے، یورپی ممالک ہیں، نیٹو ہے، ان سب کو لا کر، ورنہ پوری دنیا معاشی بحران کا شکار ہو چکی ہے، سیاسی انتشار پھیل رہا ہے، مہنگائی، بجلی، پیٹرول کی قیمت پاکستان میں پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے، پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں پاکستان کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ دوسری طرف 60 دن بعد جنگ کے امریکہ نے اپنی سینٹ سے وہاں پرمیشن لینی ہے، وہ اس لیے وہ 60 دن غالباً شاید 1 مئی کو پورے ہو رہے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ اجازت لے پائیں گے یا نہیں پائیں گے، یہ تو امریکن سینٹ کرے گی۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو ابنائے حرمت بند ہونے پر روزانہ $400 ملین یا $200 ملین کا نقصان ہو رہا ہے، ہم اس کا آئل نہیں بیچنے دیں گے، اس کے جو جہاز نکلیں گے ہم بند کر لیں گے۔ ناظرین، کیا ایسی صورتحال میں جو پاکستان کوشش کر رہا ہے، چین کر رہا ہے، رشیا کر رہا ہے، یورپی ممالک کر رہے ہیں، UN کر رہے ہیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا کو ناکام کریں گے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی خود مجبوری ہے کہ ان کے عوام میں مقبولیت کا گراف زمین بوجھ ہو رہا ہے؟ صرف 66% عوام جنگ کے خلاف ہے، ان کے ووٹر اور سپورٹر سخت مایوس ہیں ان کی کارکردگی سے، کیونکہ امریکہ میں بھی مہنگائی کا طوفان ہے، مڈل ایسٹ میں بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ نیتن یاہو کی دوستی میں انہوں نے ایران پر حملہ کر کے پوری دنیا کو تیسری جنگ کی طرف لے گئے، نہ صرف اپنی اکانومی تباہ کی بلکہ دیگر ممالک کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایسے میں نومبر میں ہونے والے الیکشن پر ہر تیسرے دن بدلتے ہوئے ان کے بیانات کہ میں ایران کو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے دوں گا، اچھی ڈیل لے لے، ڈیل تو بھائی ہوتی ہے، دونوں پارٹیاں بیٹھتی ہیں، تیسرا منصب بیٹھتا ہے، ایران کہتا ہے ہمیں گرنٹر چاہیے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یورپی یونین نے خبردار کیا ہے اگر جوہری ماہرین امن مذاکرات میں شامل نہ کیا گیا تو ان سے لاحق مزید خطرات ہو سکتے ہیں۔ پیٹ ہیگسٹ نے کہا ایران کے بحری قزاقوں نے مختلف جہازوں پر حملہ کیا، وہ اپنی سرزمین کی حملہ کر رہے ہیں، وہ اور عمان کے بیچ میں سے تقریباً 25 اور 30 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کے فوج کو، پاسدار انقلاب کو
کہتے ہیں کہ وہ بحری قزاق ہیں، دوسری طرف ان پر قاتلانہ حملہ کرتے ہیں، دوسری طرف ان کی زمین پر حملہ کرتے ہیں، پوری دنیا میں ان پر سینکشن لگاتے ہیں، انہیں خطرات سے گھیرتے ہیں، اور تیسرا کہتے ہیں کہ ہاری ہوئی جنگ میں کامیاب ہوں۔ ناظرین، حالات خاصے مشکل ہے۔ پاکستان میں سولر پر پابندی لگانا پی ٹی آئی کے لیے بظاہر کوئی ریلیف نظر نہیں آتا۔ ایسے میں عمران خان کی بہنیں اپنی پارٹی سے مطالبہ کر رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی آئندہ یقیناً اس جنگ میں دور میں، اس جب پاکستان کیونکہ منصفی کا کردار ادا کر رہا ہے، سالس کا کردار ادا کر رہا ہے، میڈیٹر کا کر رہا ہے، لیکن اس دور میں تو موومنٹ چلانا مشکل ہے۔ لیکن پاکستان میں لا قانونیت اور عدلیہ کی کمزوری، آصف علی زرداری کی بیماری کی خبریں اور 28ویں ترمیم کی خبریں، اس جنگ کے بادل چھٹنے کے بعد اگر اللہ پاکستان کو کامیابی دیتا تو پھر ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف امریکی وفد اسٹیو وٹکاف اور چیرڈ کشن کل پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اگر ناظرین یہ خبر سچی ہے، میں نے کہا وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کی ہے، تو دنیا امن چاہتی ہے، ماں سوائے اسرائیل کے تمام ممالک امن چاہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ امن کا راستہ کھلے گا، اسی میں انسانیت کی بہتری ہے۔ اب پاکستان کا کردار نمایاں چین کا نیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف کہا جا رہا ہے سینئر صحافی فہد زمان کو این سی سی آئی اے نے چند ٹویٹس کی وجہ سے آج ان کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ یہ بہت سے صحافیوں نے اس پر کہا ہے۔ ہماری حکومت سے گزارش ہے صحافی کسی بھی جماعت کا حصہ نہیں ہوتے، صحافیوں کا آزادی رائے کا احترام کیا جائے، اور صحافی بھی اپنے ملک سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کوئی اور کرتا ہے۔ وہ ہماری صحافی یونینوں سے بھی گزارش ہے کہ صحافت پر کی آزادی اور ہمیں ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف ایران نے کہا ہے کہ ہم کسی دھمکی دوست دھاندلی کی وجہ سے کسی بھی قیمت پر پریشر میں نہیں کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے آج سنی اتحاد کے حامد رضا کے فیصل آباد رہائش گاہ پر حاضر ہوا۔ انہوں نے کیا کہا؟ سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سے ہوا ہوں، شکریہ ادا کرنے صاحبزادہ حسن کا اور تمام سنی اتحاد کونسل کے دوستوں کا، جس طرح صاحبزادہ حامد کی سربراہی میں انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت کی ہے، ایک مشکل وقت میں ہمیں سہارا دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر جب حملہ ہوا تو سنی اتحاد کونسل ایک ڈھال کی طرح ہمارے سامنے کھڑی ہوئی۔ ہم ان کی شکر گزار ہیں۔ اس مشکل وقت میں پوری ان کی جماعت نے، مشکل سے ہی ان کے ممبران نے، لیڈران نے، آج صاحبزادہ حامد جیل میں ہیں، سختیاں برداشت کر رہے ہیں، ناحق مقدمات میں ان کو سزا دی گئی ہے۔ یہ ایک تاریخ دور ہے جس سے یہ قوم گزر رہی ہے، ہم سب گزر رہے ہیں، ہمارے بھائی صاحبزادہ حامد گزر رہے ہیں، خان وعدہ گزر رہا ہے، لیکن یہ ثابت قدم، ان سے جب میری ملاقات ہوئی ہے میرا حوصلہ بڑا ہے۔ ناظرین، آپ نے سن لیا سلمان اکرم راجہ کہ وہ صاحبزادہ حامد سنی اتحاد کونسل کے جو بڑے بہادر ہیں، ان کی تعریف کرنے گئے ہیں، لہذا ان کے بارے میں لگڑ بگڑوں سے جھوٹی خبریں پھیلانے سے پارٹیاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق نے پھانسی دے دی تو آج بھی پیپلز پارٹی سندھ میں کوئی 5ویں 7ویں باری لے رہی ہے، پھر اس کے بعد وفاق میں بھی آئی۔ تو ملک میں انصاف کی فراہمی، سیاستدانوں کو جمہوری انداز سے ملک کو چلانا ہوگا۔ یہ طاقت کے زور پر ملک نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔